बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 20 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं जोगी, मुसन्निफ अनवार सिद्दीक, आवाज वरीशा, पेशकश ब्यूचे पाकिस्तान। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर लतीफ से। तो आइए पेश है पार्ट नंबर 20। मेरा कहा मान तू कंठी का ध्यान मन से निकाल दे, वरना बड़े भौचाल में फंस जाएगा, भागे रास्ता भी नहीं मिलेगा। जो मैं समझ रहा हूँ वो तेरी खोटी पे नहीं आएगा। बस, सीताराम गुस्से से हाथ उठाकर बोला। बस कर, चुप हो जा। जोगी तो चकमा देने की सोच रहा है। एक बात सुन ले कान खोल कर, तू इस कुंठी को हड़प नहीं कर सकेगा। समय क्यों बर्बाद कर रहा है गुरु? मैंने दोनों की बातों से तंग आकर कहा, तू फैसला करना है, एक बार कर डालो। तू फिर दरमियान में टांग फंसा रहा है। सीताराम ने मुझे तिरछी नजरों से घूरा। जो वचन दिया था इतनी जल्दी भूल गया? मैं झुला कर कुछ कहना चाहता था कि रामकिशन ने एक बार फिर नजरें घुमाकर मेरी तरफ गौर से देखा। इसके बाद वो सीताराम को जो जवाब दिया मेरे लिए हैरान कुन ही था। मैं वो पुत्र कंठी ने लेकर तेरे को तैयार हूँ, परंतु मेरी 2 शर्तें होंगी, इसने बड़े सख्त लहजे में कहा। वो भी उगल दे। कल हमारी दूसरी मंड भीड़ जमा किनारे पर पुराने शमशान घाट पर होगी, ठीक 4 बजे। चिता की सूखी लकड़ियां भी साथ ले आना। सीताराम ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर लुकमा दिया। दूसरी शर्त भी वही बताऊंगा। रामकिशन ने इसको घूरते हुए जवाब दिया। इसकी संजीदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे मंजूर है, लेकिन तुझे भी काली और विष्णु की सौगंध कसम उठाकर सच्चे मन से वचन देना होगा कि तू जो मुझे जल देकर भागने की कोशिश नहीं करेगा। रामकिशन के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। सीताराम की बात इसे अच्छी नहीं लगी थी, फिर भी इसने शर्त मानकर कसम खाई और मुझे घूरता हुआ उल्टे कदमों मंदिर के अंदर वापस चला गया। गुरु, तुमने क्या भूल की? मैंने तेजी से कहा। अगर तुम्हारे शिकार नहीं, बालक नहीं। सीताराम ने बड़े यकीन से मेरी बात काट कर कहा। काली और विष्णु की कसम खाने के बाद एक पंडित अपने दिए हुए वचन से कभी नहीं फिरता। तुमने इससे दूसरी शर्त क्यों नहीं पूछी? मैं ज्यादा कुरेद करता तो वो भड़क भी सकता था। क्या तुम्हें विश्वास है कि वो अपना वचन पूरा करेगा? मैंने वजाहत की। मेरा मतलब इस शय की तरफ है जो इसके कब्जे में है। तू चिंता मत कर बालक। जोगी सीताराम ने नरम तरफ भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे मंत्र की बेर इस बार इसे भागने नहीं देगी। मैंने चारों तरफ फेरे बिठा रखे हैं। एक बात और मेरी समझ में नहीं आ सकी, वो रतन कमात की हैसियत से मेरा नाम सुनकर चौंक क्यों था? सीताराम भी मेरी बात सुनकर किसी ख्याल में मुस्तगर खो गया। शायद पहले इसने पंडित रामकिशन की बात पर गौर नहीं किया। मेरे जहन में भी मुख्तलिफ ख्याल गडमड होने लगे। रामकिशन के बारे में पहली नजर में मेरे जहन ने यही फैसला किया था कि वो सीताराम के मुकाबले में अगर ज्यादा ताकतवर नहीं तो कम भी नहीं है। इसकी आंखों में मुझे जो संजीदगी और गहराई नजर आई थी वो इसकी बड़ाई की दौलत करती थी। खुद सीताराम ने भी इससे बढ़ने में जल्दी का मुजाहिरा नहीं किया, कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाता रहा। लेकिन सूरत हाल ने एक कदम ही जो पलटा खाया था वो मेरी समझ में नहीं आ सका। सीताराम गणेश के मंदिर से रुखसत हो रहा था कि जब वह खुद इसके सामने आ गया। चेहरे बशरे से भी वो ज्यादा भारी भरकम नजर आता। ठोस और दो टोक लहजे में बात कर रहा था। इसने किसी मौके पर सीताराम से मरऊब होने का तासर नहीं छोड़ा, मगर फिर मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही वो कुछ गड़बड़ा गया। इसके सारे मकसद अखज़ किए जा सकते थे। मुमकिन है इसने मेरी कुव्वत का अंदाजा लगाया हो। ये बात इसके इल्म में आ गई हो कि मैंने विष्णु महाराज का चाप भी कर रखा था। दुर्गा जैसी अजीम देवी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। गणेश देवता का वजूद भी दुर्गा या काली के जिस्म से उतरते हुए इस महल का मरहून मन्नत था, जिसका पुतला बनाकर पार्वती ने इसके शरीर में शक्ति फूंक दी थी। रामकिशन ने मेरी बात ताकत का लाहक नहीं होगा। ताकत का अंदाजा लगाने के बाद ही कलाबाजी खाई होगी। इसे सीताराम से
कोई खतरा लाहक नहीं होगा। होता तो वो खुलकर तन्हा मैदान में उतरने की भूल कभी ना करता, लेकिन मेरी वजह से इसने दूर अंदेशी से काम लेने पर गौर किया होगा। वो तन्हा पड़ गया था, हम दो थे। शायद इसने अपनी कुव्वत से इस बात का अंदाजा भी लगाया होगा कि हम एक और एक मिलकर इसके लिए 11 भी बन सकते थे, मगर कुछ बातें वजाहत तलब थी। अगर राम किशन को अपने सेवक मनमोहन के बारे में खबर मिल गई थी तो फिर अपनी शक्ति के जोर से इसे मेरे बारे में पहले ही मालूमात हासिल करनी चाहिए थी। इसके सामने की गलती क्यों की? मेरा जहन कलाबाजियां खाता रहा। फिर एक ख्याल बड़ी सरत से उभरा। पंडित रामकिशन मेरा चेहरा देखकर किसी ख्याल में गुम हो गया था। इसे मेरे चेहरे में ऐसी कौन सी बात नजर आ गई थी जिसने इसके सारे कसबल निकाल दिए थे? वो तनहा सामने आया था तो ये सोच कर ही आया होगा कि जोगी सीताराम से इसका टकराव ना गुरेज भी हो सकता था। फिर इसने मेरी शक्ल देखते ही हथियार क्यों डाल दिए थे? क्या इसने महज वक्त हासिल करने की खातिर कोई चाल चली थी जिसे सीताराम भी ना समझ पाया? कोई और मसलहत आड़े आ गई थी? इसने इतनी जल्दी कठिन कंठी सीताराम को दे देने का वादा कर लिया था। अगर हकीकत यही थी तो इसे हम दोनों के मुकाबले में अपनी कमजोरी का एहसास हो गया था, तो वो इसी वक्त सीताराम से जान छुड़ाने की खातिर इसकी मतलूबा शय इसके हवाले कर सकता था। खतरात इसी वक्त टल जाता। इसने 24 घंटों की मोहलत क्यों मांगी थी? मुलाकात के लिए शमशान घाट का ताइन क्यों मायने रखता था? इसने सिर्फ एक शर्त बताई थी, दूसरी गोल कर दिया। खुद सीताराम ने भी दूसरी शर्त मालूम करने के लिए इसरार नहीं किया। क्या वो भी किसी मसलियत पर अमल कर रहा था? असल राज क्या था? वो दोनों किस चक्कर में थे? क्या दोनों ही एक दूसरे से खाइफ थे, जो खम ठोक कर मैदान में बरमला कूदने से पहलू सही कर रहे थे, या कोई और बात थी? सीताराम और मैं दोनों अपने अपने ख्याल में गुम थे। धर्मशाला पहुंचने के बाद वो भी इसने मुझे से बात कही थी। वो भी मेरी आखिरी बात सुनकर किसी सोच में गर्क हो गया। क्या जोगी ने भी मेरा नाम रतन कमार रख कर कोई भूल कर दी थी? रतन कमार कौन था जो पंडित राम किशन और सीताराम दोनों के लिए एक मुआयमा बन गया था? क्या इस नाम से इन दोनों की जिंदगी का गहरा ताल्लुक रह चुका था? अगर ऐसा ही था तो सीताराम ने मेरा नाम बदलते वक्त इस पर गौर क्यों नहीं किया? मेरे दिमाग में झरना का बहिस प्रचारण गणेश के मंदिर में नजर आना हैरत का बाइस था। वो मेरे ख्याल के मुताबिक 100% झरना ही थी, जिसने माजी की तमाम बातों का हवाला देकर अपनी हकीकत तस्लीम कराई। अगर बुजुर्ग की आवाज ने मुझे मोहतात रहने की एक तकफीन की थी, बर वक्त ना की होती, तो शायद फिर सीताराम की किसी साजिश का शिकार हो जाता। वो जानता था कि झरना मेरी कमजोरी बन चुकी है, इसलिए इसने झरना के रूप को सामने लाकर मुझे फिर किसी फरेब में मुब्तला करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की थी। शायद 21 दिन का हिसाब किताब अभी तक इसके जहन में डंक मार रहा था। वो झरना के जरिए मालूम करना चाहता होगा कि मैं ने वो 21 दिन कहाँ सर्व किए थे। कोई और चाल भी हो सकती थी, लेकिन बुजुर्ग ने मुझे पहले ही कदम पर टोक कर मोहतात कर दिया। रात का खाना खाने के बाद हमने अपने कमरे में जाग की खातिर पर तोल रहा था जब सीताराम ने मेरा हाथ पकड़कर संजीदगी से कहा, बालक, आज की रात तू यही मेरे साथ सो जा। तेरे दूसरे कमरे में लेटना ठीक नहीं। क्यों? मैंने इसे कुरेदने की खातिर दरियाफ्त किया। आज रात में क्या खास बात है? तू अब इन बातों की गहराई तक नहीं पहुंच सकता, परंतु मैं जानता हूँ कि आज रात हम दोनों के लिए भारी है। कोई वजह भी जरूर होगी। हाँ, कोई कारण ना होता तो मैं तुझे कभी न टोकता। सीताराम ने होंठ चबाते हुए संजीदगी से कहा, दुश्मन को खुद से कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। पंडित रामकिशन ने 24 घंटे की शर्त बांधी है, तो इसमें भी कोई चाल अवश्य होगी। तेरी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि अगर वो महान शक्ति का मालिक ना होता तो मैं इसे इतनी ढील भी कभी ना देता। बड़ा चतर और चंडाल आदमी है, इसने सोच विचार करके कहा। कोई फैसला किया होगा, लेकिन मेरा दूसरे कमरे में सोने से तू नहीं जानता, लेकिन जोगी सीताराम जानता है कि आज रात वो चैन की नींद नहीं सोएगा। इसकी खोपड़ी किसी न किसी जोड़ तोड़ में लगी होगी। इसने मेरी बात काट कर होंठ चबाते हुए कहा, तू यहाँ मेरे पास रहेगा तो इस मंडल को नहीं तोड़ सकेगा जो मैंने बांध रखा है। एक बात पूछूं गुरु? मैंने दबी जबान में सवाल किया। क्या रतन कमार का नाम रखते वक्त तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि पंडित रामकिशन का भी इस नाम से कोई गहरा ताल्लुक है? रतन कमार के नाम से इस खेजी का कोई संबंध नहीं है। सीताराम तिलमिला कर बोला, तू जो सोच रहा है वैसी कोई बात नहीं है। और क्या बात है? मैंने इसरार किया। वो बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा था? रतन कमार का नाम सुनकर चौंकने का क्या कारण था? अभी इन चक्रों में मत पड़। सीताराम ने बात टालने की खातिर कहा,
کل کا دن اور گزر جانے دے، ساری بات تیری سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر کل بھی اس نے تمہاری بات نہ مانی تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سیتارام نے مجھے بہری گہری نظروں سے دیکھا۔ کس پاتال میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو گرو، میں نے ٹھوس آواز میں جواب دیا۔ ابھی رام کشن نے دوسری شرط نہیں بتائی ہے، پھر وہ کوئی ایسی شرط بھی باندھ سکتا ہے جسے تم پورا نہ کر سکو۔ اب وہ ایسا نہیں کرے گا، سیتارام نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اگر اسے ٹالنا ہوتا تو کھل کر کنٹھی میرے حوالے کرنے کا وچن کبھی نہ دیتا۔ آخر اس کنٹھی میں ایسی کیا بات ہے جس نے تمہیں پاگل بنا کر رکھا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم اسے براہ راست کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ بلا وجہ میرے جیون کو درمیان میں گھسیٹنے سے تمہیں کیا ملا؟ میں بھی اپنے راستے سے بھٹک گیا، پھر پڑ گیا پاپ اور پن کے چکروں میں۔ سیتارام بل کھا کر بولا، میں پات کا دھنی ہو بالک، میرا کام پورا ہو جائے تو تو اپنے پرانے راستے پر لوٹ جانا، میں دوبارہ تیرا پیچھا نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں گرو، تم اپنا مطلب نکل جانے کے بعد نگاہیں پھیر لوگے۔ میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ کنٹھی پا لینے کے بعد تمہیں میری ضرورت نہیں رہے گی، لیکن تم نے میری زندگی میں جو گند گھول دیا ہے اسے کون دور کرے گا؟ اپنے پرماتما کے سامنے زمین پر متھار گڑنا۔ تمہارے من کی لگن سچی ہوتی تو وہ ضرور क्षमा کر دے گا، سیتارام نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خود عرضی شامل تھی۔ میں جھلا کر بولا، تم اب بھی ایک بات بھول رہے ہو گرو، میں وہ قیمتی شے ہاتھ میں آ جانے کے بعد اسے تمہیں دان کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہوں۔ تو انکار کرے گا؟ جوگی سیتارام سے؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ کاری کا جاب کرنے کے بعد اتنی جلدی اپنی اوقات بھول گیا، مورکھ کے گرو سے نظریں ملا کر بات کر رہا ہے۔ شیطانی قوتوں کی بات مت کرو۔ میں جھلس کر رہ گیا۔ کچھ پوتر شکتیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں جوڑ کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ کون ہے وہ شکتی؟ سیتارام نے خلق سنجیدگی سے کویا۔ آج تیری زبان پر دل کی بات آ گئی ہے تو اس کا نام بھی اگل دے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جوگی کے حساب میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی نہ کسی کا ہاتھ تیرے سر پر اوشیہ چھایا ہوا ہے۔ اگل دے، اس کا نام کون ہے وہ؟ میں اس نیلے آسمان کے مالک کی بات کر رہا ہوں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ میں نے دل ملا کر کہا، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت لازوال ہے، اس کے سامنے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ سب کی زبانیں گنگ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دھرم کرم کی بات کر رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس سندری کے کومل شریر کی گرمی اور شکتی کو بھول گیا جس نے ایک اشارے پر تو سارے کپڑے لیے اتار کر الف ننگا ہو گیا تھا۔ اس ناٹک میں بھی تمہارا ہاتھ شامل تھا۔ میں بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ پھر جھگڑا کر اس بات کا مورکھ، اس نے زہر خند سے کہا، اب بھی جو گرو کہہ رہا ہے وہی مان لے، اس میں تیری مکتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ درگا نے بندش نہ عائد کی ہوتی تو شاید میں الجھ پڑتا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میرے مقابلے میں سیتارام کی زیادہ حماقت کرے گی۔ اس نے وشنو کا جاب مکمل کرنے کے بعد مجھ سے کہہ بھی دیا تھا کہ سیتارام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کبھی نہ کروں، ورنہ وہ میری ساری شکتی واپس لے لے گی۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لے، سیتارام نے کسی زخمی سانپ کی طرف ہنکارتے ہوئے کہا، کل اسے کمینے پنڈت کے سامنے اپنی زبان ہی بند رکھنا۔ تیرا نام صرف رتن کنور ہی ہے، اس بات کو بھی گرہ سے باندھ لے۔ کل جوگی کے سپنے پورے ہونے کی شبھ گھڑی ہے۔ تو نے کوئی گڑبڑ گھوٹالا کرنے کی کوشش کی تو میں تجھے بھی क्षमा نہیں کروں گا۔ سن رہا ہے نا میری بات؟ ہاں، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں۔ چل اب چپ کر کے اس کمرے میں ٹانگ پسار کر سو جا۔ سیتارام کے لہجے میں میری تضحیک کا پہلو نمایاں تھا۔ اس لمحے کو میرے دل میں آئی کہ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس سے آخری فیصلہ کر لوں کہ پھر کچھ سوچنے میں اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میں بظاہر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس ایک لمحے کو یاد کر کے دل محسوس ہو رہا تھا کہ جب میں نے موت سے گھبرا کر جوگی سیتارام کے ساتھ زندگی کا سودا کرا تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، میری ایمان کی کمزوری تھی جس نے اس لمحے مجھے بزدل بنا دیا تھا۔ موت اور زندگی خدا کے اختیار کی بات ہے، لیکن شاید جیل کی اذیتوں اور حالات کے پے در پہ
ستم ظریفوں نے میرے اعتقاد کو منتظر لرز کر دیا تھا. میں اسی لغزش کی سزا بھگت رہا تھا. شاید درگا نے بھی میرے ساتھ کوئی مذاق کیا تھا. وشنو کا جاپ کرنے کی تلقین اسی نے کی تھی. اس نے یقین دلایا تھا کہ میں ناقابل یقین قوتوں کا مالک بن جاؤں گا، لیکن یہ بندش بھی لگائی تھی کہ میں جوگی سیتارام کو کوئی نقصان پہنچانے کی غلطی نہ کروں، جبکہ اس کے علاوہ میرا کوئی اور دشمن بھی نہیں تھا. مجھے مہاویر کی بات بھی یاد آئی. اس نے کہا تھا کہ میں کبھی رام کشن کے ساتھ پنجہ لڑانے کی بھول نہ کروں. یہ بھی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ سیتا رام نے مجھے صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کی خاطر اپنی شیطانی قوتوں کے ذریعے تقسیر کر لیا ہے. اب سیتا رام بھی صرف صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ میں اس کی خواہش کی تکمیل کرنے کے بعد اپنا راستہ الگ کر سکتا ہوں. میرے ذہن میں خیالات کی الغار ہو رہی تھی. صرف ایک رات اور ایک دن کی بات اور رہ گئی تھی. اس کے بعد سیتا رام پنڈت رام کشن سے اپنی مطلوبہ شے حاصل کرنے کے بعد مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیتا. میں پھر تنہا رہ جاتا. میری زندگی کا وہ درمیانی وقفہ کس کھاتے میں لکھا جاتا جو میں نے سیتا رام کے ساتھ گزارا تھا. میں نے ایمانداری اور راست گوئی کے راستوں کو چھوڑ کر جن غلاظتوں میں وقت گزارا تھا وہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے تھے. مجھے اس کی سزا بہرحال بھگتنی تھی. میں وقت کی گردش کے ہاتھوں شکار ہوا تھا. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا. سفید ریش بزرگ نے کہا تھا کہ وہ میرے امتحان تھا، میری آزمائش تھی، جس میں بری طرح ناکامیاب ہو گیا. لیکن ابھی زندگی کے کچھ دن باقی تھے. میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا تھا. غلطیوں کی تلافی ناممکن نہیں تھی. میں ندامت کا کھلے دل سے اقرار کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتا. سچے دل سے توبہ کر لیتا تو شاید وہ میرا گناہ معاف کر دیتا. مہاویر نے مجھے یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پنڈت رام کشن اگر سیتا رام کے مقابلے میں زبر نہیں ہے تو زیر بھی نہیں ہے. اگر اس نے سچائی سے کام لیا تو پھر پنڈت نے وہ شے سیتا رام کے حوالے کر دینے کی بات ہی کیوں کی؟ وہ کیا خاص بات تھی جس نے رام کشن کے قدم ڈگمگا دیے؟ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شے اس کے پاس کسی کی امانت ہے. اس کا شکار اشارہ کس سمت تھا؟ اس نے اس کی امانت کی حفاظت کرنے کی خاطر سیتا رام جیسے خبیث شیطان سے دشمنی مول لینے کی غلطی کیوں کی تھی؟ وہ اس شے کو ضائع کر دیتا، دریا برد کر دیتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. میں حالات کی گتھی کو جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی الجھتا تھا. میں کب تک ذہنی طور پر بیدار رہا مجھے یاد نہیں. البتہ جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرا ہاتھ تھام کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے، میری غنودگی کی شدت میں کمی آنے لگی. مجھے بزرگ کی مانوس آواز سنائی دی تو میرا ذہن بیدار ہو گیا. میں نے اس کے نورانی چہرے کو سامنے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. میرے محترم، میں نے اپنی بے بسی کا اظہار پوری عاجزی سے کیا. میرا دم گھٹ رہا ہے. میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں. تو اب بھی کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. بزرگ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے جس نے تیرے وجود کے لوتھڑے میں پوری صداقت اور دیانت سے جان ڈالی تھی. اگر مانگنا ہے تو اس کے سامنے دامن پھیلا کر. مجھے کیوں گناہ گار کر رہا ہے؟ شاید آپ کی سفارش میری ذات کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. میں نے رقت سے گزارش کی. یہ بھی تیری بھول ہے. سچے دل سے اس کے سامنے سربجود ہو جا، تیرے تعلق بھی براہ راست ہو جائے گا. میری ہمت جواب دے گئی ہے. میں نے ندامت سے سر جھکا دیا. سیتا رام کی شیطانی قوتوں نے میرے گرد جو جال بنا ہے اسے کاٹنے کی طاقت کھو چکا ہوں. نہیں، بزرگ نے نورانی چہرے پر جلانی قوتوں نمودار ہوئی. ہر فرد جو اپنی شخصیت میں کسی شیطان سے کم نہیں، اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کی خاطر شیطانوں کی مردود الزام ٹھہراتا ہے. تو نے بھی اسی کے حکمات سے روگردانی کی زندگی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. موت کو یاد رکھتا، اس کے تعلق قائم رکھتا تو شیطان بھی تجھے ورگلانے کی کوششوں میں ناکام ہو جاتا. اپنی غلطیوں کو دوسرے کے سر ڈال کر تو سزا سے نہیں بچ سکے گا. میں آپ کو دادا جان کی تو واقعات کا واسطہ دیتا ہوں. میں نے آخری حربہ استعمال کیا. ملعون بدبخت، وہ جلا کر بولے. اگر اس نیک مرد سے تعلق نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظریں اٹھانے کا بھی خیال دن میں نہ لاتا. میں نے زبان بند رکھی. بزرگ نے میرا ہاتھ تھام لیا. میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا. اندھیرے میں گرتا پڑتا کمرے سے باہر نکلا تو بزرگ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. میں جا رہا ہوں. ان کی آواز میرے کانوں میں گونجی. ذہن اور عقل کے دروازے کھلے رکھنا، آگے جو اس سے منظور ہو. میرا ہاتھ بزرگ کی گرفت سے آزاد ہو گیا. میرے وجود کے اندھیروں میں پھر سائیں سائیں کا شور بلند ہونے لگا. ذہن پر غنودگی نے حملہ کیا لیکن میں
ایک آواز مجھے کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ بالک، میں جانتا ہوں کہ تو نے درگا دیوی کے اشارے پر وشنو مہاراج کا چاپ کر کے مہان شکتی پراپت کر لی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو جوگی کے منڈل سے کبھی باہر نہ نکل پاتا۔ کون ہو تم؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میں ابھی اسی کا پجاری ہوں، تجھے جس کا آشیرواد حاصل ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا تم کس کی بات کر رہے ہو۔ دیوی کو یاد کر بالک، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی شکتی نے میری پکار سن لی ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجھے کیسے جانتے ہو؟ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی کارن تیرے پاس آیا ہوں۔ مجھے اپنا نام بتا دے۔ میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ میری ایک گتھی سلجھ جائے گی۔ اس نے اصرار کیا۔ من میں جو بادھا ہے وہ دور ہو جائے گی۔ میں رتن کمار ہوں، لیکن تم نہیں۔ اس نے جلا کر میری بات کاٹ دی۔ تم رتن کمار نہیں ہو سکتے۔ میرے من میں جو کھٹکا پیدا ہوا ہے اس کا کوئی کارن اوشیہ ہوگا۔ میری پیستہ میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں رہا۔ میرا من کہتا ہے تو رتن کمار نہیں ہے، اور کون ہوں میں؟ میں نے غنودگی کے عالم میں سوال کیا۔ یہی تو میں کھوجنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ لچ کر بولا۔ یہ سمے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ سارا کیا دھرا نشٹ ہو جائے گا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کر بالک، مجھے بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس پاپی جوگی کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ میرے ذہن پر جوال بھاٹنے کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ دل کی دھڑکنوں میں بے ترتیبی کا رنگ جاگ اٹھا۔ ایک شدید گھٹن کا احساس ہوا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال ابھرا کہ میں اپنے ماضی کی داستان فرد فرد دہراتا چلا جاؤں، لیکن اس سمے سیتارام کی شعلہ گولتی نگاہیں میرے سامنے آ گئی۔ بالک، اس کا لہجہ قہر آلود تھا، تیرا نام صرف رتن کمار ہے۔ اس بات کو بھی گرے سے باندھ لے۔ کوئی بڑ گھوٹالا کرنے کی کوشش کی تو میں تجھے بھی شامل نہیں کروں گا۔ سن رہا ہے میری بات؟ ہاں بھی سن رہا ہوں، وہ سمجھ بھی رہا ہوں، میں نے کسی معمول کے انداز میں جواب دیا۔ نہیں بالک نہیں، دوسری آواز کی گھن گرج پر میرے کانوں میں گونجی۔ اس پاپی کی بات پر دھیان مت دے، یہ تجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا کہا مان لے، مجھے بتا دے کہ تو کون ہے؟ اس دشت جوگی کے ہاتھ کیسے لگا؟ تیرا اصل نام کیا ہے؟ سمے گزر رہا ہے، سمے کی قدر کر، اس بات کو مان لے کہ تو رتن کمار نہیں ہے۔ ہاں میں رتن کمار نہیں ہوں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز ابھری۔ پھر تو کون ہے؟ میں اپنا اصل نام زبان تک لانے کی جدوجہد میں مصروف تھا جب درگا کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ سنبھلو رتن کمار، تم صرف رتن کمار ہو، جوگی سیتارام نے تم سے یہی کہا تھا۔ دیوی میں بھٹک رہا ہوں، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میری سہایتا کر، میں نے کہا تھا کہ میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہے۔ درگا کی آواز کا جادو میرے کانوں میں نشہ گھولنے لگا۔ چنتا کیوں کرتا ہے؟ چین کی نیند سو جا دیوی، دوسری آواز نے احتجاج کیا۔ میں بھی تیرا سیوک ہوں، تو جانتی ہے کہ میرے من میں کوئی چھل کپٹ نہیں ہے۔ میں نے تمام جیون دیوی دیوتاؤں کی کٹھن تپسیا کی ہے۔ دھرم کے معاملے میں یہ بھی دھرم کرم کا معاملہ ہے۔ دیوی کی ایک خوبصورت پیشانی پر بل آ گئی۔ اس نے اندھیرے میں کسی ناگوار نظروں سے گور کر جواب دیا۔ تو واپس چلا جا، دھرم کا نام لینا ہے تو پھر اپنے دھرم کی رکشا کر۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ رتن کمار، دیوی نے دوبارہ مہربان نظروں سے مجھے دیکھا۔ تو چین سے نیند سو جا، اور اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ تو مجھے جوگی سیتارام کے سلسلے میں کیا وچن دیا تھا۔ تو نے اپنے وچن توڑ دیا تو تیری ساری شکتیاں چھن جائیں گی، میں بھی نظریں پھیر لوں گی۔ مجھے اپنا وچن یاد ہے دیوی، میں نے اس کی آنکھوں کی مستیوں میں ڈوب کر کہا۔ تو جو کہا ہے میں اسے یاد رکھوں گا۔ دیوی مسکراتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے غنودگی میں غرق ہونا چاہا، لیکن سفید رشک کی کہرآلود نظریں دیکھ کر ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ کمرے میں میرے اور جوگی سیتارام کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں ابھی اپنی بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھا کہ سیتارام بھی اسی طرح ہڑبڑا کر اٹھا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ مجھے جاگتا دیکھ کر بولا، کیا بات ہے بالک، تو ابھی تک سویا نہیں؟ مجھے پیاس لگ رہی تھی اس لیے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروغ گوئی کا سہارا لیا۔ سیتارام نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، پھر مٹکے سے پانی نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے خاموشی سے پانی حلق کے نیچے اتارا، پھر دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ سیتارام کسی پجاری کے ساتھ بیٹھا خسر پسر میں مصروف تھا۔ دھرم شالہ کا مالک بھی موجود تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ان کے درمیان ہونے والی خامزاں پھوسی بند ہو گئی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ پجاری مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیتارام کے تیور بھی مجھے کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے تھے۔ ناشتہ پروس دوں مہاراج؟
دھرمشالہ کے مالک نے سیتارام سے پوچھا۔ اب تو رتن کمار بھی جاگ گیا۔ سیتارام نے عصابات میں گردن ہلائی تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پجاری جو کسی بوڑھے برگد کی طرح بوسیدہ اور عمر رسید نظر آ رہا تھا، بدصورت مجھے ٹوٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں رات کی کہانی دوبارہ مستحرک ہو گئی۔ سیتارام کی سنجیدگی اور بوڑھے پجاری کی آنکھوں کی چبھن مجھے بے چین کر رہی تھی۔ شاید سیتارام پھر میری طرف سے کسی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی مسلط تھی۔ کیا بات ہے گرو؟ میں نے اپنی جگہ کسمسا کر پوچھا۔ تم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا؟ تیری اٹھنے کی راہ دیکھ رہا تھا، سیتارام نے سپاٹ آواز میں کہا۔ جا کر منہ پر چھینٹے مار کر آ جا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ آج کا دن سیتارام کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اسے جس شے کی تلاش تھی، جس کی خاطر اس نے میری زندگی میں زہر کھولا تھا، آج اس کے قبضے میں آنے والی تھی۔ کم از کم اس نے یہی سوچ رکھا تھا۔ بوڑھے پجاری کی موجودگی میں اس کی بات یہ نشاندہی کر رہی تھی کہ جوگی سیتارام نے صبح ہی اپنی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں نے اس بوڑھے پجاری کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے بارے میں سر کھپانے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی۔ میرے ذہن میں رات کی باتوں کے علاوہ ایک خیال اور بھی کلبلا رہا تھا۔ سیتارام کی گلو خلاصی حاصل کرنے کے بعد میری منزل کیا ہوگی؟ میں منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر کمرے میں واپس آیا تو ناشتہ پروسا جا چکا تھا۔ بوڑھا پجاری پھر مجھے کسی آدم خور گدھے کی طرح گھورنے لگا۔ مجھے اس کا اندازہ کھل رہا تھا۔ ناشتے کے دوران زیادہ تر خاموشی ہی رہی۔ سیتارام نے دبی زبان میں بوڑھے پجاری کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرے بہت پرانے متر پنڈت امر ناتھ ہیں، آج ہی کاشی سے واپس لوٹے ہیں، اسی دھرمشالہ میں ٹھہرے ہیں، مجھے رتن کمار کہتے ہیں۔ میں اپنا تعارف کرایا تو پنڈت امر ناتھ کے ہونٹ سوکھے پتوں کی طرح کھڑکھڑا کر رہ گئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی معنی خیز تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد دھرمشالہ کا مالک برتن سمیٹ کر چلا گیا تو سیتارام نے کھنکار کر کہا، بالک امر ناتھ مہاراج نے اپنا پورا جیون پہاڑی گپھاؤں میں بتایا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کو راضی کرنے کے کارن بڑی کٹھن تپسیا کی ہے۔ بڑے بھاگیا خوش قسمتی جو آج ان کے درشن ہو گئے۔ مہاراج کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تو بھی اپنے بھوش کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہے تو مہاراج سے پوچھ لے۔ ایسے گیانی دھیانی لوگ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ پھر تو آج کا دن تمہارے لیے بڑا شبھ مبارک ہوگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تو نے اپنے بارے میں کچھ جانکاری نہیں کی۔ بوڑھے پنڈت نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کے لہجے میں گہرائی تھی۔ اس کی عقابی نظریں بدصورت میرے چہرے پر منڈلا رہی تھی۔ کیا تم قسمت کا حال بھی بتا سکتے ہو؟ میرے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جسے سیتارام نے بھی محسوس کر لیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھرنے لگی۔ وہ اپنی خفنگی کا اظہار کرنے کی خاطر الفاظ توڑ رہا تھا جب بوڑھے پنڈت نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھ پر نظر جمائے بڑے ٹھوس انداز میں بولا، میں تیرے بھیتر کا سارا حال گھنگال چکا ہوں بالک۔ تیرا جیون کھلی کتاب کی طرح میری نظروں کے سامنے ہے۔ جو بیت گئی، جو بیت رہی ہے، جو بیتنے والی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ تیرے من میں جو کھلبلی سر ابھار رہی ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ گرو کا یہ سایہ میرے سر پر کب تک باقی رہے گا؟ میں نے اسے ٹٹولتی نظروں سے گھورا۔ تم جس بندھن کی بات پوچھ رہا ہے وہ کچھ کچے دھاگوں سے بندھا ہے۔ اس کے ٹوٹنے کا سمے آ چکا ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو مہاراج؟ سیتارام چونکا۔ وہی جو تو پہلے کہہ چکا ہے، پنڈت نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا۔ تیرا سپنا اگر پورا ہو گیا تو تیرا اور اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا۔ میرا سپنا اوشیہ پورا ہوگا، سیتارام نے بل کھا کر کہا۔ جوگی بھی من کے بھیتر جھانکنے کی کوشش رکھتا ہے۔ میری بات کا برا مان گیا مورکھ، امر ناتھ نے معنی خیز انداز میں سیتارام کو گھورا۔ میں لگی لپسی کی بات نہیں کہتا، جو بھوشیہ میں لکھا ہے اسے بھی دھرتی کی کوئی شکتی نہیں ٹال سکتی۔ تو جتنا من چاہے ہاتھ پھیر مار لے، لیکن ہوگا وہی جو میری بات چھوڑو مہاراج۔ سیتارام نے پنڈت کی بات کاٹ کر قدرے خشک لہجے میں کہا، میں تمہیں رتن کمار کے کارن اس کمرے میں لایا تھا۔ پارٹ 20 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 21 میں سماعت فرمائیں۔